बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 23 जुलाई है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। लॉन्ग मार्च का ऐलान और पार्टी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, इस लॉन्ग मार्च की हमायत किस किसने की और किस किसने इस लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ एक पार्टी के अंदर मौक़िफ़ अपनाया। दोस्तों, इसका मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर KPK में नायब वज़ीर आला, ये माजरा क्या है, इसे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर 6 इस्तीफ़े, किस किस ने इस्तीफ़ा दे दिया है KPK के अंदर। और फिर लाहौर मुकम्मल तौर पर डूब गया, एक बारिश ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। और लाहौर के कौन कौन से इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल क्या है, और फिर सैलाब की एक डेवलपिंग जो सिचुएशन है ये भी आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, भारत के अंदर नौजवानों का इनकलाब, लाखों की तादाद में लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, और ये किसी सियासी जमात का धरना एहतजाज नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और मोदी सरकार को इतनी ज़ोर का झटका लगा है कि अब ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद भारत के अंदर अब सरकार की तब्दीली का वक्त हुआ चाहता है। दोस्तों, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर ने भारत की सियासत का रुख मोड़ कर रख दिया। ये तस्वीर किसकी है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से आपको बता दूं कि B-1 जो बम्बार तैयारे हैं, उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, किन किन इलाकों को टारगेट किया गया। और अब जवाबी कार्रवाई में ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि अगर तुमने हमारे बिजली घरों को टारगेट किया तो फिर याद रखना कि ख़ित्ते में तमाम बिजली घर जो हैं वो बच नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है, और क्या अमेरिका ये जो बम्बार तैयारी इस्तेमाल कर रहा है इससे बाज आएगा, और फिर बरतानिया का इसमें रोल क्या है, ये भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे कि आज जुमेरात का दिन है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको किसी एक दिन ये खबर दूं कि आज अडियाला की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सेकंड टीम लीडरशिप की क़यादत के अंदर धरना दिया गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बैक फुट पर जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, पिछले एक बरस ने ये साबित किया कि तहरीक इंसाफ के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद जब भी होती है तो वो इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कैपिटलाइज नहीं करते। आपके पास 8 फरवरी 2024 को अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, आपने उसे ज़ाया कर दिया। आपके पास इलेक्शन कमीशन को दबाने की अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, वो आपने ज़ाया कर दिया। इस इलेक्शन को और इस मैंडेट को वापस हासिल करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद थी, लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं किया। आप क्या करते हैं कि मौका मिलता है आप उसे ज़ाया कर देते हैं। आप बार बार ये सवाल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से कि तहरीक क्यों नहीं चलाते, तारीख क्यों नहीं देते, आज़ादी कंटेनर जो तुमने बना कर रखा हुआ है इसे क्यों नहीं निकालते। दोस्तों, इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है कि आपको तारीख की ज़रूरत नहीं थी। जिन्होंने एहतजाज करना होता है ना, वो सड़क को पकड़ते हैं। जिन्होंने एहतजाज करना होता है वो सड़क पर मौजूद रहते हैं। जिन्होंने धरना देना हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, त्यौहार हो, वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे। और सरकार का धर्म तख्ता करने के लिए आपको किसी तारीख की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त नौजवानों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है। क्या किसी ने कोई तारीख दी कि फ़लाँ तारीख को हम सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे? लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से बाहर निकल रहे हैं और मोदी सरकार को इस वक्त टक्कर दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर आपके पास एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, हफ्ते में 2 दिन एहतजाज होगा। चलें, हम ये नहीं कहते कि आप सारे निकलें और जब तक आपके जो मकासद हैं वो पूरे नहीं होते, लेकिन आपके पास 2 दिन ऐसे हफ्ते के अंदर मौजूद हैं, यानी फ़िक्स कर दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जाओ जाकर इमरान खान से मिलो। आपके पास इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मंगल को जाओ, जुमेरात को जाओ। दोस्तों, मंगल का दिन जो है ना, मंगल और फिर दंगल, अगर अलीमा खान मैदान में मौजूद ना हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंगल को भी किसी को ना भेजे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमेरात को सीरियस नहीं लिया, मंगल को सीरियस नहीं लिया और इस तारीख को भी सीरियस नहीं लिया। और ये तहरीक जो चलाने की बार बार बातें होती हैं, अगर आप तहरीक इंसाफ के जो इनर सर्कल्स हैं उनसे बात करें, जो सहाफ़ी हैं वो भी आपको ये बताएंगे। मेरी पिछले 7 दिनों के अंदर जितने भी लोगों से बात हुई तहरीक इंसाफ के अंदर, तहरीक इंसाफ के बाहर, मुखालफिन इमरान खान की जमात के अंदर जो धड़े बने हुए हैं, उन सब से आपको ना एक ही इंप्रेशन मिलेगा कि यार ये तहरीक हम क्यों चलाएं। अच्छा, वो निकलेगा तो हम निकलेंगे इस तहरीक के अंदर हमारे साथ। अच्छा, तहरीक की कोई बात नहीं करता, वो अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र करेंगे कि इस ओहदे के ऊपर मैंने बैठना था लेकिन देखो किसी और को ओहदा दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सिर्फ इस वक्त रस्साकशी जो हो रही है ना, वो ओहदों के लिए हो रही है। कौन कितनी बड़ी गाड़ी में आता है, किसके पास झंडे वाली गाड़ी है, किसको ओहदा दे दिया गया। आज भी 6 इस्तीफ़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि
یہ جو استعفے KPK کے اندر آئے اور پھر جس طرح عدلیہ کو نوازا گیا، یہ کہانی کیا ہے؟ دوستو مریم وٹو لندن میں بیٹھ کر کچھ انکشافات کر رہی ہیں. اب ان انکشافات کی حیثیت کیا ہے؟ میں پہلے آپ کے ساتھ یہ انکشاف شیئر کر دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر آپ نے خود بھی کمنٹ کرنا ہے. مریم وٹو یہ کہتی ہیں کہ آپ سیاست، مفاہمت، مزاحمت کوئی ایک چیز تو کر لیں. کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. جب خان صاحب نے سہیل کو وزیر اعلیٰ لگایا تھا تو خان صاحب کو جو پتا تھا اس پوزیشن کے لیے یہ تجربہ کار نہیں ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ سہیل افریدی کے ساتھ تیمور جھگڑا کو نائب وزیر اعلیٰ بنایا جائے تاکہ وہ سہیل کو گائیڈ کرے. عمران خان کے احکامات پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ جو تیمور جھگڑا صاحب ہیں ان کو کبھی نائب وزیر اعلیٰ بنانے کی بات کی گئی، اور کیا کوئی ایسی نظیر موجود ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ یہ سب سے اہم سوال ہوگا. اور یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا کہ ایک اسٹریٹجی موجود نہیں ہے کہ مفاہمت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے، وہ بھی نہیں ہے. آپ نے سیاست کرنی ہے، سیاسی دھڑا آپ کو نظر نہیں آتا، آپ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، تو سیاست آپ کیسے کریں گے؟ اور پھر مزاحمت، تو مزاحمت کا تو آپ نے بڑا غلط ہی کر دیا. پاکستان میں ورکر کو غصہ ہے. ورکر شہادت کے باوجود قیادت سے یہ سوال کر رہا ہے کہ نکلو عمران خان کی رہائی کے لیے. لیکن دوستو قائدین تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں. اسد اللہ نے جی کل خبر دی اور آج بھی اس حوالے سے کچھ بات کی ہے. اسد اللہ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ایک اجلاس بلاتے ہیں تو وہاں پر مختلف لوگوں سے سجیشن مانگا گیا کہ بتائیں کہ تحریک چلانی ہے، کیا کرنا ہے. سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ سہیل افریدی واز دا اونلی پرسن جس نے کہا کہ میں 5 اگست کو تاریخ دینے جا رہا ہوں اور یہ اکتوبر کی تاریخ ہوگی. اچھا، اب اسد اللہ چونکہ اس نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور جو ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا یہ خبر دی، تو اس کی کریڈیبلٹی اوبویسلی صحافت کے اندر موجود ہے اور اس کی بات کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو آپ اعلان کریں. 4 لوگوں نے انکار کر دیا جس میں تیمور جھگڑا صاحب بھی ہیں. مریم وٹو صاحبہ، آپ کے نائب وزیر اعلیٰ صاحب بھی انکار کر رہے تھے کہ نہیں تحریک نہیں چلانی، دھرنا نہیں دینا، لانگ مارچ نہیں کرنا، یعنی لانگ مارچ کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. پھر دوسری طرف بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صاف انکار کر دیا. اب اچکزئی صاحب دیکھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو اپنی گفتگو سے پیچھے ہٹنا پڑا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر قائد کون ہے، لیڈ کون کرے گا، قیادت کس کی ہے؟ خیر ہم اتنے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کو کور کر رہے ہیں، آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان میں سے لیڈر کون ہے. جب بات آتی ہے لیڈ کرنے کی تو سہیل افریدی کی طرف لوگ اس لیے دیکھتے ہیں اسی طرح جیسے علی امین گنڈا پور کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ اس کے پاس حکومت ہے، وسائل ہیں اور وہ تحریک KPK سے چلا سکتا ہے. اور دوستو جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے لوگ نہیں نکلتے. یہ بھی خبر آئی، ہمارے ایک دوست ہیں سکلین شاہد صاحب، انہوں نے کل خبر یہ دی تھی کہ MP MNs جو ہیں پنجاب کے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے دھرنا یا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے تو پھر آپ ہمارے سے انکاری سنیں گے. ہاں اگر جلسہ کرنا ہے تو ہم اس جلسے کے اندر بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیں گے. تو 300 کے قریب یہ لوگ ہیں، یہ غائب ہیں، کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. ایسا لگتا ہے دوستو جب میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ وہ نا 2.5 سال پورا کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ اس میں عمران خان کے نام کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سسٹم سے الگ ہو جائیں گے یا سسٹم کا حصہ بن جائیں گے دیگر جماعتوں میں جا کر، اور عمران خان کے خلاف ان لوگوں کو استعمال کیا جائے گا. جیسا جو چوہان ہے وہ بولتا ہے، یا پھر باقی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف محاذ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو استحکام پاکستان پارٹی میں شفٹ کر دیا جائے گا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور تیاری ہے جی. جب آرٹیکلز ایسے چھپنا شروع ہو جائیں کہ کسی کو صدر بنا دیا جائے، کسی کو کرسی سے اتار کر پوری بیوروکریسی کے حوالے اس ملک کو کر دیا جائے، تو وہاں پر اس قسم کے جو رویے ہیں یا اس قسم کی پولیٹیکل جو ٹینڈنسیز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، کنگ پارٹیز بنائی جاتی ہیں. کاف لیگ کا کیا وجود ہے آج؟ صرف خاندان کے کچھ لوگ آپ کو اس میں نظر آئیں گے. ایک پوری جماعت تھی مشرف کی. مشرف نے اس لیے اس جماعت کو بنایا تاکہ وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ جو ہے اسے قائم کر سکے. لیکن وہ قائم کیا ہونا تھا، آج وہ خود بھی دنیا میں نہیں ہے، نہ وہ سسٹم رہا، نہ مشرف خود رہا. اور جس طرح سے اس نے جمہوریت کا بیڑا غرق کیا، آج پاکستان میں صرف بات ہوتی ہے. تو اس قسم کی ایک پولیٹیکل ٹینڈنسی ہمیشہ سسٹم کے اندر، یا اسے کہا جائے کہ پولیٹیکل نظریہ ضرورت جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتی ہے. اور پھر آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ KP میں جی استعفے. خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام یوسف زئی مستعفی ہو گئے اور استعفیٰ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو ارسال کر دیا. ایڈوکیٹ جنرل آفس میں مداخلت ہو رہی ہے. ایک شخص اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے، ایسے میں کام کرنا مشکل تھا. خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل آفس سے مزید 2 لا آفیسرز مستعفی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وجاد حسین شاہ اور نعیم خان شاہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں، اور اپنے استعفے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو انہوں نے ارسال کر دیے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل محمد انعام یوسف زئی سمیت کل 6 مستعفی ہوئے،
اور باقی کو فارغ کر دیا گیا. اب 10 نئے لا آفیسر جی تعینات ہوئے ہیں. اور دوستوں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے, اور یہ پاکستان جیسے سسٹم کے اندر ہمیشہ سے ہوا, جب کوئی نیا بندہ آتا ہے نا تو اپنے بندے ساتھ لے کر آئے گا, اپنی ٹیم ساتھ لے کر آئے گا. ساری عمر ہم اسی مونوپلی کا سامنا کرتے رہے. جب بھی ڈائریکٹر نیوز سے نیوز روم میں قدم رکھتا تو اس کے ساتھ 6-7 لوگ آتے, وہ اپنے لوگوں کو لے کر چلتا ہے. یعنی جو پرانی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس کو آپ فارغ کرتے ہیں اور اپنی ایک مونوپلی بناتے ہیں. تو اگر سیاست کے اندر اور KPK میں وہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی انہونی ہے. یہ پاکستان کا شاید کلچر بن چکا ہے. دوستوں اب آپ کو خبر یہ دے کہ مونسون کی تباہ کاریاں اور پورے ملک کے اندر بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, لیکن لاہور میں اربن فلڈنگ کی خبریں آ رہی ہیں اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا. لاہور کے بڑے پوش ایریاز میں پانی گھروں میں داخل, DHA تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. DHA کے انڈر پاس جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈوب گئے. لاہور میں بارش ایئرپورٹ سے مہلکہ آبادیوں میں اربن فلڈنگ ہوئی ہے اور کینٹ کچہری بھی مکمل طور پہ ڈوب گئی ہے. کچھ لوگوں نے اپنی جو ویڈیوز ہیں شیئر کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے فیروز پور روڈ پر موٹر سائیکل کھمبے سے ٹکرا گئی. حادثے میں 2 سگے بھائی جہاں بحق ہو گئے اور دونوں کی شناخت 16 سالہ حسن اور 18 سالہ حمزہ کے نام سے ہوئی ہے. اور دوستوں جو ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں اس وقت مختلف علاقوں سے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ان ویڈیوز کے اندر اب تو سڑکیں بھی بیٹھ گئی ہیں. یہ صرف حادثات نہیں ہیں بلکہ سڑکیں بیٹھنے کے بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اگر آپ پنجاب حکومت سے بات کریں نا تو آپ کو ان کی اربوں روپے کی اشتہاری مہم نظر آتی ہے. ان سڑکوں کی بنیاد کے اوپر, ان سڑکوں کے جو پروجیکٹس سے انہوں نے اپنے اشتہاری مہم کے اندر ان کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ دیکھو ہم نے سڑکیں بنائی, پنجاب کو ہم جو ہے پیرس بنانے جا رہے ہیں. لاہور کی مثالیں جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کر آپ لوگ دیتے ہیں. آپ لاہور کی مثال جو ہے وہ آپ اب کشمیر میں بھی دے رہے ہیں. کراچی کا کمپیریزن لاہور سے کیا جاتا ہے, لیکن لاہور کیسا ہے جا کر لاہور میں دیکھیں, لاہور پورا ڈوب چکا ہے. اور اگر آپ حکومت کے کسی بھی منسٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بارش بہت ہوئی ہے. جب بارش بہت زیادہ ہو جائے تو حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. برطانیہ کے اندر بھی بارش ہوتی ہے لیکن ایک سسٹم ہے. پانی بہت سارے علاقوں کے اندر اربن فلڈنگ بھی ہوتی ہے لیکن ایک سسٹم موجود ہے جس کے تحت اس پوری آفت کو جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ مین سڑکوں کو صاف کر دو, جو آبادیاں ہیں جن میں پانی گھسا ہوا ہے ان کو کسی نے دیکھنا نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی جاتا بھی نہیں ہے. آپ لاہور کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, آپ کو مین شاہراہیں کچھ دیر کے لیے اگر آپ کو پانی وہاں پہ نظر آتا ہے, آج تو خیر وہ بھی نہیں ہے, مین سڑکیں بھی پانی تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں, بیٹھ چکی ہیں, حادثات ہو رہے ہیں. لاہور کے کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں, ہر علاقے میں آپ کو پانی نظر آئے گا, چونکہ وہاں پر نہ کیمروں نے جانا ہے چونکہ میڈیا آپ کا ہے, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کر سکتا ہے کیونکہ میڈیا کے اوپر آپ نے باقاعدہ ایک پابندی لگائی ہوئی ہے. دوستوں لاہور کی مین شاہراہوں کو تو بچا لیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر آپ نے سیاست کرنی ہے, لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو لاہور کتنا پیارا ہے. اور جہاں تک آبادیوں کا تعلق ہے, ان آبادیوں میں نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی آپ کی میڈیا کیمپین ہوتی ہے, تو لہٰذا آپ ان آبادیوں کو نہیں دکھائیں گے. تو ان آبادیوں میں رہنے والوں کا کیا قصور ہے؟ منسٹر سے جب آپ سوال کریں تو وہ آپ کو ایگزامپلس اسلام آباد کی دیں گے, بڑے بڑے شہروں کی دیں گے کہ دیکھیں جی اس وقت بارش ذرا زیادہ ہو گئی ہے اور ہماری ٹیم 24/7 جو ہے کام کر رہی ہے. میں کل سے دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنی ویڈیوز لگانا شروع کر دی کہ میڈم کی ٹیم رات دن دیکھیں کام کر رہی ہے اور پانی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. کیا کرتے ہیں, مختلف علاقوں میں جائیں گے, تصویریں بنائیں گے اور وہاں سے غائب ہو جائیں گے. اور پھر آپ کو نا اسلام آباد کی ایگزامپل دی جائے گی کہ دیکھیں جی ایک جدید شہر, سوسائٹیز, بڑی بڑی سوسائٹیز میں بھی لاسٹ ایئر سیلاب کی سچویشن تھی کیونکہ پانی بہت زیادہ آ گیا, بارش بہت زیادہ ہوئی. اور اب خبر دوستوں یہ بھی آ رہی ہے کہ نوشہرہ اور وارسا کے مقام پر نچلے سے درمیانے درجے کی سیلاب کا ایک امکان ہے. شمالی بلوچستان, خیبر پختونخوا اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے برساتی نالوں میں طغیانی کا امکان ہے. اور راولپنڈی, فیصل آباد, سرگودا, ساہیوال, اکاڑا, گوجرانوالہ, منڈی بہاؤدین, سیالکوٹ, نارووال اور لاہور میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اربن فلڈنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اب حکومت کیا کرتی ہے, ہمیشہ کی طرح بیانات, اور صوبہ پورا بیوروکریسی کے حوالے ہے. جہاں پہ مریم جائے گی وہاں پر سب کچھ اچھا دکھایا جائے گا. اور جب CM صاحبہ چلی جائیں گی تو پھر یہ خدمت خلق کی جو دکان آپ نے کھولی ہوئی ہے اسے بھی فوری طور پہ بند کر دیا جائے گا. دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے اس وقت سچویشن بہت زیادہ کرٹیکل ہے. اور کوئٹہ مستونگ شاہراہ پر دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا ہے اور سیشن جج مستونگ عبدالحکیم کاکڑ گن مین سمیت جاں بحق ہو گئے. ایڈیشنل سیشن جج اور 2 افراد شدید زخمی ہوئے. ججز کوئٹہ سے مستونگ جا رہے تھے. حافظ حمداللہ صاحب نے اس حوالے سے لکھا کہ مستونگ میں معزز جج اور ان کے سیکیورٹی گارڈ کی شہادت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بلوچستان میں ریاست اور حکومت عوام کے تحفظ دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. جب رانا صاحب کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے تو پھر یہی پیغام دیا جا رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر ایک جج وہ محفوظ نہیں ہے تو آپ تصور کر کے دیکھیں کہ آپ اگر کوئٹہ کا ٹریول کر رہے ہیں دن کی روشنی میں آپ کس طرح ٹریول کریں گے. لوگ نہیں جا سکتے.
لوگ پنجاب کا جو آخری حصہ ہے یہاں سے جب کچے کا علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں بھی نہیں جاتے، راجن پور اینڈ ریسٹ، وہ لوگ نہیں جاتے، رات کو کوئی سفر نہیں کرتا. یعنی آپ نے اپنے ملک کے اندر بہت سارے نو گو ایریا بنا دیے. اور پاکستان کے اندر نا صرف ایک نو گو ایریا نہیں ہے، کچھ دہشت گردوں نے بنا دیے، کچھ ہماری پالیسیز نے بنا دیے اور کچھ ہم نے خود بنا دیے. آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر احتجاج اس لیے نہیں کر سکتے کہ جناب غلط پیغام دنیا کو جائے گا، پاکستان کے خلاف پیغام جائے گا. کیا جائے گا جی؟ کہ یہ لوگ اپنا حق کی بات کر رہے ہیں، اور جب اپنے حق کی بات کریں گے تو انٹرنیشنل یہ مسئلہ بنے گا اور ہماری جگ ہنسائی ہوگی. اس لیے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ نہیں جانا. ریڈ زون آپ نے ڈکلیئر کر دیا. انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہاں پہ، سفارت خانے ہیں، بہت سارے مشنز آپ کو وہاں پہ ملیں گے. تو جو ان کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج کو روک دو. لاہور میں آپ احتجاج اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ مریم کی حکومت کو خطرہ نظر آئے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ کہ پنجاب کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، تو پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے یہ کام کیا. دوسرا، شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہم مقبول ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ہماری جو پالیسیز ہیں وہ عوام دوست پالیسیز ہیں. اور دیکھیں اب کوئی احتجاج جو ہے وہ لاہور کے اندر نہیں کرتا کیونکہ آپ نے پالیسیز ایسی بنا لی اور لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. دوستو، بلوچستان کی جو سچویشن ہے اس پہ ضرور آپ نے کمنٹ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ سنجاوی کے علاقے سورا میں نامعلوم افراد نے پولیس چوکی پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں چوکی کو نقصان پہنچا اور وہ تباہ ہو گئی. اور اطلاعات کے مطابق حملے کے وقت چوکی میں کوئی اہلکار موجود نہیں تھا. تو یہ اس وقت حالات ہیں. اب پاکستان کی عدلیہ کا جو بیڑا غرق اس ملک کے اندر کیا گیا اور اس محاذ کو کس طرح سے انہوں نے سر کیا، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوستو، جج صاحب کو نا جب یہ کہا گیا کہ آپ نوکر ہیں تو انہوں نے کہا کہ جج نوکر نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے نا، غالباً یہ مندوخیل صاحب تھے. جج ہوتا ہے، یعنی وہ نوکر نہیں ہوتا، یعنی وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، وہ جج ہوتا ہے. تو جب جج ہوتا ہے اور قاضی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو وقت کا قاضی بننے کا شوق تھا، تو سرکار پھر ان کو انعام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جج ہے تو پھر وہ اپنا کام کرے. اور آپ اتنے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں کہ آپ کو ملازم کہنا آپ کو برا لگا، تو پھر ان ججوں کو جو انصاف دے رہے ہیں یعنی اسے انعام کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ تو آلریڈی ایک اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہیں. آج پنجاب کے اندر کیا ہوا ہے جی؟ مطلب اس سے زیادہ اس سسٹم کو نوازنے کی آپ کے سامنے اعلیٰ مثال نہیں ہو سکتی. یعنی مرضی کا انصاف، اور مرضی کا انصاف ملنے کے بعد آپ داد بھی دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایوارڈ بھی دیا جائے گا. تفصیلات کے مطابق ضلعی عدلیہ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ججز کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد ضلعی عدلیہ سے 6 ججز کو ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا. سیشن جج ویسٹ ناصر جاوید رانا، جوڈیشل مجسٹریٹ ویسٹ میاں اظہر ندیم، ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل، سینئر سول جج مبشر حسین، سول جج ایسٹ عائشہ شبیر سول. یہ سول جج ایک اور ہیں، یعنی 5 سے 6 ایک سول جج فیملی کورٹ سلم بخاری بھی ہیں جن کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر حالات ہیں. عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا لیکن ججوں کو مراد بھی ملتی ہیں، گاڑیاں بھی ملتی ہیں، اور اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے. اور دوستوں، آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ یہ دے دوں کہ امریکی فوج نے ایران پر حملوں کے لیے B-1 اسٹریٹجک بمبار طیارے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے خبر سن لیں، پھر اس کا پورا ایک انالیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امریکی نیوز ویب سائٹ نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ منگل کو B-1 بمبار طیارے کے ذریعے پاسدار انقلاب کے اہداف کو ٹارگٹ کیا گیا. اور ایران کے ساتھ دوبارہ جھڑپیں شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے B-1 طیارہ استعمال کیا. B-1 بمبار طیارہ ایک وقت میں 2000 پاؤنڈ وزنی تقریباً 2 درجن بم یا درجنوں کروز میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ طیارہ کم بلندی پر آواز کی رفتار سے زیادہ تیز پرواز کر سکتا ہے اور کسی بھی بمبار طیارے کے مقابلے میں سب سے زیادہ مقدار میں اسلحہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. رپورٹس کے مطابق ایران میں اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے B-1 بمبار طیارے نے برطانیہ میں ایک فضائی اڈے سے اڑان بھری. اور ویب سائٹ کے مطابق یہ واضح نہیں ہو سکا کہ B-1 طیارے نے کن اہداف کو ٹارگٹ کیا. دیکھیں، ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری کے دوران B-1 بمبار طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے میزائل بیسز، کمانڈ سینٹرز، اسلحہ گوداموں اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا تھا. اور بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ بھی ان کے ذریعے وہ B-2B بمبار طیاروں کے ذریعے جو ہیں گرائے گئے تھے. اب امریکہ کر کیا رہا ہے؟ اس جہاز کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جلد سے جلد اپنے اہداف کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مٹانا چاہتے ہیں، اور جلد سے جلد ہم آپ کو مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھانا چاہتے ہیں. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو جلدی ہے. امریکہ اس جنگ کو مزید پرولونگ نہیں کرنا چاہتا اور پولیٹیکل کیپٹل آہستہ آہستہ ان کا ختم ہو رہا ہے.
دوسری طرف یہ جو پیٹ ہیگسیت والا معاملہ تھا جس میں اس نے بتایا نا کہ 37 ارب ڈالر اب تک ہم خرچ کر چکے ہیں، اور دوسری طرف اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو جہاں تک ڈیفنس بجٹ ہے اس میں اضافے کے ساتھ اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور اب امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے ایران کے اوپر مزید حملے تیز کرے گا، اور پھر اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو یہ سسٹین کریں گے، بنائیں گے، اس کو نیریٹو بلڈنگ کے ذریعے جو ہے اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جس طرح بٹ کوائن جو ہیں ان کی مائننگ کی جاتی ہے، اسی طرح اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اپنے یعنی ریپبلکنز کو بچانے کے لیے ان کا جو ایک امپریشن عوام کی نظر میں خراب ہو گیا، پولیٹیکل کیپٹل مائنس میں چلا گیا، اس کو بچانے کے لیے اب یہ سب مائننگ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی حکمت عملی جنگ کے میدان کے اندر اس کو اپنایا جا رہا ہے۔ دوستو ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ جب آپ سول انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، تو پھر ایران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ تم ہمارے بجلی گھروں کو ٹارگٹ کرو گے تو پھر یاد رکھنا تمہارے اتحادی اور میزبان ممالک کے بجلی گھر بھی بچیں گے نہیں۔ آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ مڈل ایسٹ پورے کا پورا وہاں پہ بجلی غائب ہو جائے تو زندگی کیسی ہوگی۔ تو دوستو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ بجلی نہیں ہے جیسا پاکستان میں ہوتا ہے، آپ کی پوری جو لائف ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کہیں جا نہیں سکتے، آپ کا کاروبار زندگی متاثر ہوتا ہے، یعنی پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اگر بجلی گھروں کو ٹارگٹ کیا گیا پورے مڈل ایسٹ کے، اور ایران کہتا ہے میں کر کے دکھاؤں گا، اور ایران نے جب بھی کہا اس نے کر کے دکھایا، تو پورے کا پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا، تو پھر آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ تو امریکہ کہ جو اتحادی ہیں آپ اس کو سمجھائیں گے کہ یا تو اپنی بیسز کو یہاں سے نکالو، اور جو تم حملے کی بار بار بات کر رہے ہو اس کی قیمت جو ہے وہ ایران کو بھگتنا پڑے گی۔ اب ایک اور خبر آ گئی، یعنی مڈل ایسٹ اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں ہے اور ان حملوں سے بھی کچھ نہیں سیکھ رہا۔ خبر یہ ہے جی کہ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں خصوصی دستوں کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ امریکی اخبار نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی دستے، طبی عملہ اور اسلحہ بھیجنا شروع کر دیا ہے تاکہ صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے مزید مضبوط فوجی آپریشن فراہم کیے جا سکیں۔ امریکی اخبار کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں امریکی اسپیشل آپریشن فورسز اپنے ملکی اڈوں سے مشرق وسطیٰ پہنچ چکی ہیں، جبکہ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا اور امریکی حکام بھی اس پیش رفت کی تصدیق کرتے ہیں۔ لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن مشرق وسطیٰ کے مختلف مقامات پر تعینات کر دیے گئے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ کے فوجی اڈوں پر موجود بمبار طیاروں کو بھی ہائی الرٹ میں رکھا گیا تاکہ ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائیاں تیزی سے بڑھائی جا سکیں۔ تو انہیں جلدی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ کارروائیاں ہوں اور وہ اپنا پولیٹیکل جو آپ کا پولیٹیکل کیپٹل ہے اسے کسی طرح سے گین کریں۔ لیکن دوستو یہ جنگ مجھے ایک دم سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ حملے کر کے یہاں سے خطے سے نکل بھی گیا تو پھر ایران اپنے دشمنوں سے بدلہ لے گا، خلیجی ممالک سے بدلہ لے گا، اور باب المندب کے اوپر اگر کارروائیاں شروع ہو گئی تو پھر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر اب بات کریں گے بھارت کی، جہاں پر بھارت کا نوجوان جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پہ ہے اور بھارت کی سرکار سے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور دوستو بھارت کے اندر نا مودی سرکار کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ وہاں سے جو جنریشن زی ہے، اگر آپ ان کی کوششوں کو اٹھا کر دیکھیں اور جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں، یہ طاقت کے بلبوتے پہ سے کچلا نہیں جا سکتا۔ وہاں پر سول سوسائٹی کے اب تو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، بہت سارے ایکٹرز جو ہیں وہ بھی آواز بن رہے ہیں۔ سلمان خان کی بھی میں ایک جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ اس کا تعلق کسی دھرم سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کا یہ ایجنڈا ہے، یہ بچے اپنے حقوق کے لیے نکلے، جو کچھ ہوا ان کے ساتھ بہت ہی غلط ہوا اور سرکار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو طاقتور جب طاقت کے نشے میں ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور آج بھارت کا نوجوان جو ہے وہ سڑک پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، ایک لڑکی اس کے دوستوں کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر جا رہے تھے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ پوری ہمت کے ساتھ تنہا اس گاڑی کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ دیکھتے دیکھتے وہاں پر اس کے دوست بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس گاڑی کو روک لیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور ویڈیو جس میں ایک لڑکی تنہا، وہ پولیس والا اس کو لاٹھی مار رہا ہے، لیکن جو بچے اس کے آگے موجود تھے جو وہاں سے بچ کر نکلنا چاہتے تھے، جو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنا احتجاج جو ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے وہ آگے کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف آپ کو نوجوان نظر آئیں گے اور وہ تنہا لڑکی جو ہے وہ اکیلے کھڑے ہو کر اس کو روک رہی تھی۔ تو بھارت کی سرکار ابھی بھی ہوش کے ناخن لے، اور اگر آپ نے ان بچوں کو ان کے حقوق نہ دیے تو یقیناً یہ آپ کے لیے معاملات بہت ہی خراب ہو سکتے ہیں۔ اب تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ نئی عدالتیں جو ہیں وہ بنانے کی بات کی ہے، اور جہاں پر اس قسم کے کیسز کے حوالے سے فیصلہ ہوگا، لیکن اسے جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس نے اس کو رد کر دیا۔ دوستو اب خبر یہ بھی آ رہی ہے بھارت کے اندر سے
کہ بھارتی چیف جسٹس نے کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں پولیس تشدد کے معاملے پر درخواست کو فوری سماعت سے انکار کر دیا، اور بھارتی میڈیا کے مطابق چیف جسٹس سوریہ کانت نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس ویڈیوز دیکھنے کا وقت نہیں، اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں، ہمیں یہ ویڈیوز دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور ان ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا جو ریاست ہے اس سے سوال کیا جائے۔ اور دوستو، جو روش ہم نے پاکستان میں دیکھی ہے وہ بھارت کے اندر بھی نظر آئی، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں کے نوجوان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلتے، لیکن بھارت کے اندر لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکل رہے ہیں اور نوجوانوں نے سسٹم کو ٹکر دی ہے۔ بعض لوگ اب یہ جو چیمپئن آف ڈیموکریسی ہے نا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی بھارت کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یار، جو پاکستان میں تم نے نوجوانوں کے ساتھ کیا، اس ظلم کے اوپر بھی بات کرو، جو 26 نومبر کو ہوا، جو 9 مئی کو ہوا اور اس کے بعد آج تک ہو رہا ہے۔ آپ ان تمام مظالم کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف ایک سوال کا جواب دیں۔ چلیں، ہم نہیں بات کرتے 9 مئی کی، ہم نہیں بات کرتے 26 نومبر کی۔ پاکستان کے اندر تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 700 سیٹیں خالی جائیں ڈاکٹرز کی۔ کبھی آپ نے سنا تھا؟ ماں باپ پہلے دن سے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بننا تو صرف ڈاکٹر ہی بننا۔ ہمیشہ سے یہی ایک سلسلہ رہا کہ ڈاکٹر کا میرٹ سب سے اوپر، اور پھر اس کے بعد پری انجینئرنگ کا میرٹ ہمیشہ رپورٹ ہوا۔ لیکن آج دوستو حالات بدل گئے۔ آپ نے تو اپنے بچوں کے ساتھ جو صرف تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، جو آنکھ کھولتے ہیں، اچھے مستقبل کا خواب ان کو دکھایا جاتا ہے، آپ ان کو کچھ نہیں دے سکے۔ آپ پاکستان میں سڑکیں نہیں بنا سکے۔ المیہ دیکھیں کہ جس سڑک کے اوپر یہ ساری عمر سیاست کرتے رہے، وہ سڑکیں آج بیٹھ رہی ہیں۔ لیکن سندھ کے اندر بھٹو زندہ ہے، پنجاب کے اندر نواز شریف کو بار بار سیاسی طور پہ زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے خواب ہیں کہ وہ پورے نہیں ہو رہے۔ اس کی خواہشات جو ہیں، اس کی تکمیل کے لیے آپ کچھ بھی کریں گے۔ یعنی اس کو اگر پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا تو کوئی بات نہیں، آپ اسے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں، آپ چلیں اسے جاتی عمرہ کا وزیر اعظم بنا دیں، لیکن وہ وزیر اعظم ضرور بنے گا۔ میں نے کل بھی اس کا حل دیا تھا باؤ جی کو کہ آپ نا اپنے نام کے ساتھ لکھوا لیں نواز شریف وزیر اعظم۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور پاکستان کی عوام کا بھلا یہ ہوگا کہ آپ کی حکومت کو ہمیں دوبارہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔